अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक वास्ट एजेंडा पे, चूंकि इस वक्त हमें पता है कि यूएन जनरल असेंबली का सेशन अंडरवे है और ये 76 सेशन खासे एतबार से काबिल ज़िक्र है। एक तो उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे एंड ऑफ कोर्स अंदरूनी हालात, सियासी सूरत हाल, तमाम के ऊपर एक होलिस्टिक आज हम बात करने जा रहे हैं। एंड आई एम जॉइंड बाय नन अदर देन मिस्टर फवाद चौधरी, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस फवाद साहब, ग्लैड यू पार्टिसिपेटेड विद अस एंड ग्रेस्ड द ओकेजन। यूएनजीए पे सर पहले बात कर लेते हैं। यूएनजीए इजलास शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चोज टू वर्चुअली एड्रेस द सेशन। ये बताइएगा अब इसके ऊपर इम्पैक्ट की अब हम अमूमन बात करते हैं। ऑब्वियसली इफ़ ही वुड हैव बीन फिजिकली प्रेजेंट देयर, फिजिकल अगर उनकी वहाँ पर शमूलियत होती तो साइड लाइन्स में मुलाकातें वगैरह होती, वर्चुअल खिताब से इन योर ओपिनियन क्या वो इम्पैक्ट रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, ये ख्याल तो यही था कि जो अगर इस दफ़ा कोरोना उस तरह से ना होता तो ये फ़िज़िकल प्रेजेंस होती, लेकिन चूंकि वहाँ पे इस वक्त कोरोना की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थी, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 1/3 के करीब ही वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो गए हैं इस जनरल असम्बली के इजलास में, और जो 2/3 से ज़्यादा लीडरशिप है उन्होंने वर्चुअल ख़िताब ही जो है वो किया है, और इसलिए उन्होंने भी वर्चुअल ख़िताब किया। इम्पैक्ट रहा उसका बहुत इम्पैक्ट है। देखिए, इस वक्त आज अगर आप उठा के देखें तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो यूएन का अपना चैनल है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्पीच अगर कोई व्यू हुआ है तो इमरान खान का व्यू हुआ है, तो आप उससे ग्लोबल इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा सकती हैं। दूसरा, जो 4 मौज़ूआत जिनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का फोकस रहा, यानी अफ़गानिस्तान, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद एनवायरनमेंट, और इसके बाद चौथा जो गरीब मुल्कों से पैसे लूट के अमीर मुल्कों में जाते हैं। इन चारों जो मौज़ूआत हैं ये क्रिटिकल हैं, और इन चारों मौज़ूआत के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो तकरीर है उसको बहुत गौर से जो है वो सुना गया, और उसके ऊपर तमाम जो आई वुड से कि एक इस वक्त जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो इन्हीं 4 मौज़ूआत के ऊपर खड़ी है, रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा मिनिस्टर साहब, तालिबान के हवाले से अफ़गानिस्तान का इशू लेकर, चूँकि उन्होंने एक ख़ास महवर उसके ऊपर भी रखा अपनी तकरीर का, कहा जा रहा है, और एक ये बात एक स्कूल ऑफ थॉट है, यू मे डिसएग्री, कि हम शायद ओवर प्लीड कर रहे हैं उनका केस। अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट उतना अपने आप को उतना अग्रेसिवली परस्यू नहीं कर रही बैनुल अक़वामी सतह पर जितना पाकिस्तान उनका केस आगे प्लीड कर रहा है। वो तो खैर किसी फोरम के ऊपर है ही नहीं ना, और हम क्यों कर रहे हैं, सवाल ये तो ये है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। या तो हमने 20 साल एक वहाँ पे दुनिया ने जंग लड़ी है, उन 20 सालों के बाद नतीजा ये हुआ है कि वहाँ पे जिनके ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे वो दोबारा वहाँ पे वापस आ गए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सलूशन बनाएं, और अगर आप पॉलिटिकल सलूशन नहीं बनाएंगे, अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ देंगे, वहाँ के लोगों को अबेंडन कर देंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो तमाम वहाँ के इलाके हैं उनमें सेंट्रल लीडरशिप जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, लोकल लीडरशिप जो है वो उभर आएगी, और आप एक ऐसी वहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो जाएगा जिसके नतीजे में आपका जो ये सारा हमसाया मुल्क है वो मरकज़ बन जाएगा दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों का, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे दाइश हो, चाहे बाकी हो, टीटीपी हो। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हमारे हमसाए में अगर इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू होंगी तो हम उससे मुतासर होंगे, लाजमन है कि हमने ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है उसको प्लीड करना, यानी दैट एक्सप्लेन्स कि हमने क्यों इतना आगे बढ़कर उनका मुकदमा लड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये, उनके जो प्रोमिसेस हैं, वादे हैं, उसकी फुलफिलमेंट के ऊपर भी अब ऐसा मालूम होता है जैसे एग एंड चिकन का आर्ग्यूमेंट हो गया है ना, कि कहते हैं बैनुल अक़वामी जो सतह है वहाँ से ये दरकार किया जाता है कि आप पहले वो अपने वादे पूरे करें फिर आगे बात करते हैं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि पहले आप हमसे बात करें, एंगेज करें। एंड बाय द वे दिस इज आल्सो पाकिस्तान स्टैंड्स कि आप उनसे पहले एंगेज करें फिर वो अपने वादे पूरे करेंगे, उनको वक्त दें। आपको लगता है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे? क्योंकि सोफार एटलीस्ट जो वहाँ से विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं बिलखुसूस इंसानी हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, इन मामलात पर दे आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। अभी तक तो फ्रेंकली बुरे नहीं हैं। जिस तरीके से 1996 में उन्होंने शुरू किया था उससे तो बहुत मुख्तलिफ है। और अभी जो है आप देखें कि फॉर एग्जांपल वो ये नहीं कह रहे हैं कि औरतों के स्कूल्स बंद रहेंगे,
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کھولیں گے، بچیوں کے اسکول جو ہیں وہ کھولیں گے. اس کے ساتھ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو انکلوسیو حکومت کے لیے ان کی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت اشاریے ہیں. تو ان کی طرف سے چونکہ ایک مثبت اشاریہ آ رہے ہیں، مثبت بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی اسی طرح ہی رسپونڈ کرنا چاہیے. اچھا، 3 بیانات تھے پرائم منسٹر کے، خاصے اہم تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بچیوں کا جو اسکول جانا اور اس کو اگر اس پہ پابندی قطعاً لگائی جائے تو وہ ان اسلامک ہے. یہ کافی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انشور کرنا ہوگا کہ افغانستان کسی طرح سے سیف ہیون نہ بنے دہشت گردوں کے لیے. ایک اور بیان انہوں نے دیا انسانی حقوق کے حوالے سے، ایتھنیسٹیز. آپ کو نہیں لگتا ان بیانات کو کم میڈیا کوریج ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹمنٹس وچ آر پرو طالبان؟ نہیں، ایشو یہ ہے کہ یہ بھی بی بی سی پہ انہوں نے بڑی واضح طور کے اوپر یہ باتیں کہی ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر میڈیا، ہمارا ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ انٹرنیشنل افیئرس کو تو بہت سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی ہمارا فوکس بھی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو ورڈ ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس سے تو بڑے لا تعلق ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہی ہیں چیزیں اور کیسے. تو ایک تو افغانستان وغیرہ کے ایون جو ایشوز کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے کم ہیں سمجھتے ہوں. لیکن کے باوجود میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے فوکس آیا ہے، اور یہ ایک مثبت فوکس ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے. بھارت کے اوپر تھوڑا سا چلتے ہیں، چونکہ بھارتی وزیر اعظم وہاں پہنچے ہیں. آسام میں جو کچھ وہاں پر ہوا وہ سب چیزیں کرنے کے بعد ناؤ ہی از کائنڈ آف سرمنائزنگ دی ورلڈ آن ہیومن رائٹس. اٹس کائنڈ آف آڈ. یہ بتائیے گا، پھر بھی ایک موازنہ ہمیشہ سے فطری موازنہ ہے، ڈرا کیا جاتا ہے کہ جی پاکستانی وزیر اعظم ورچوئل خطاب کر رہے ہیں، بھارتی وزیر اعظم وہاں پہنچے اور جو بائیڈن کے ساتھ ان کی کچھ تصاویر ہیں تو دیر شیئرنگ وارم ہگز اور یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ پورے ڈائسپورا میں کوئی اس کا ایک امپیکٹ ہے یا وہ صرف ویژول کنزمپشن کے لیے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ جو یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ زیادہ تر لوگ نہیں ہیں جن کو بیک گراؤنڈس کا پتہ ہو اور وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. مثلا جو اس وقت نریندر مودی اگر یو ایس اے میں ہیں اور بائیڈن صاحب سے مل رہے ہیں یا کیملا ہیرس سے مل رہے ہیں تو وہ کس بیک گراؤنڈ میں مل رہے ہیں؟ کریکٹ. وہ وہاں پہ کویڈ میں شرکت کرنے گئے ہیں. کویڈ کیا ہے؟ یہ 4 ممالک کا، جس میں جاپان شامل ہے، انڈیا شامل ہے، امریکہ شامل ہے. یہ ایک اینٹی چائنا الائنس کا ایک گروپ میٹنگ ہے. تو اگر وہ اینٹی چائنا گروپ میٹنگ میں جا رہے کہ ملیں گے تو ظاہر ہے کہ بائیڈن ان سے ملیں گے، اور وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں مل رہے ہیں. ہم جا کے اینٹی چائنا الائنس میں تو نہیں جا کے جو ہے وہ شامل ہو کے ان سے مل سکتے. لہٰذا یہ تو ایک ورلڈ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے میڈیا کے اسپیشلی لوگوں کو کچھ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ وہاں پہ گئے ہیں، کیوں گئے ہیں اور کیا مل رہے ہیں. اور یہ بات اس طرح سے پٹ اکراس نہیں ہوئی جیسے کہ غالباً ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کویڈ کیا ہے، کہ گئے کیوں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. فواد صاحب، یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم، پھر انگلینڈ، اور ہم نے دیکھا کہ خاصا آؤٹ پور وہاں سے ہوا ان تمام معاملات پہ. دا ٹائمز میں خاصے مایہ ناز ان کے جو پبلیکیشنز ہیں اس میں آرٹیکلز چھپے ہیں. انگلش کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر ڈسپلیجر دکھایا ہے. اف وی کین پلے ون آف دوز آرٹیکلز جو سنڈے ٹائمز میں چھپا ہے اس حوالے سے، اور یہاں پر باقاعدہ ڈسپلیجر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے لاسٹ مومنٹ ایک تو کال آف کیا گیا نیوزی لینڈ کی طرف سے اور پھر انگلینڈ کی طرف سے بھی، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ بورس جانسن جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر کہا ہے کہ یہ ناٹ آور اسٹیک. یو کین سی دا آرٹیکل آن دا اسکرین. یہ باقاعدہ وہاں کے پلیئرز اس بات کا، اس ڈسپلیجر کا اظہار کر رہے ہیں. منسٹر صاحب، آپ نے پریس ٹاک کی، آپ نے ہمیں بتایا کہ بھارت کا اس میں جو ہاتھ ملوث تھا. واٹ نیکسٹ؟ کیا یہ معاملات پبلک ڈپلومیسی میں رہیں گے؟ یہاں واقعی آپ کا ایک جو موقف ہے بین الاقوامی سطح پر اس کی پذیرائی ہے اور کرکٹ فریٹرنٹی میں خاص پذیرائی ہے؟ نہیں، پذیرائی تو بڑی ملی ہے. آپ دیکھیے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان نے ایک بڑی جو تبدیلی کی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی میں، وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم صرف 2 لیڈروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، کسی کو شادی پہ بلا لیں، کسی کو تحفے بھیج دیں اور ہم کہیں جی ہماری ڈپلومیسی ہو گئی. اب پہلی بار پرائم منسٹر جو ہیں ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ صرف اس ہفتے کی میڈیا انگیجمنٹ، انٹرنیشنل میڈیا انگیجمنٹ عمران خان کی دیکھیں تو ہمارے تو جو سابق صدور ہیں انہوں نے اپنے 5 سالوں میں اتنی میڈیا انگیجمنٹس نہیں کی جو پرائم منسٹر کی صرف اس ہفتے کی انگیجمنٹ ہے.
انہوں نے پہلے CNN کو انٹرویو دیا, پھر BBC کو دیا, اس کے بعد نیوز ویک میں ان کا کور پیج چھپا, صبح ان کا واشنگٹن پوسٹ میں جو ہے وہ آرٹیکل آ رہا ہے, اور اس کے بعد وہ TRT کو دینے جا رہے ہیں. سو اتنا بڑی ان کی میڈیا انگیجمنٹ ہے پرائم منسٹر کی صرف ایک ہفتے کی, کیونکہ وہ لوگوں سے وہاں پہ بات کر رہے ہیں. کچھ سرٹن سیگمنٹس ہیں فواد صاحب, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ بڑے ہیل بینٹ قسم کے نظر آتے ہیں, اور کوئی بھی پرائم منسٹر وہاں جا کے کوئی بھی بات کریں. اچھا, میں اس کے اوپر آپ سے تفصیل میں اگلے اپنے بائیفرکیشن میں بات کروں گی جب ہم خاص میڈیا پہ بات کریں گے. اتنی پریس کوریج, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیگیٹیوٹی ایک آپ نے ایکسٹریکٹ کرنی ہے ون وے اور دی ادر. یہ پرپزلی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سنس پرائم منسٹر اسپیکس فرام ہز ہارٹ, وہ آؤٹ اسپوکن ہے, ہمیشہ دل سے بات کرتے ہیں, تو اس چیز میں کوئی فیکٹس آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ نہیں, ایشو یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور اس کانٹیکسٹ کو آپ علیحدہ کر دیں تو ہر بات آپ کو ریڈیکولس لگنا شروع ہو جائے گی. آپ ایک کانٹیکسٹ نکال دیں اور کوئی ایک لائن دے دیں, آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل جو ہے وہ لائن, تو دیٹ از واٹ از ہیپننگ, یہ ہو رہا ہے دراصل. جی بالکل. اور اس میں یہ ہو رہا ہے. پھر دوسرا جو اس وقت ہو رہا ہے نا, ایک بڑا طبقہ ہے, اس کو تکلیف بھی بہت ہے. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے پہلی بار یہ بات جو شروع کی ہے, دیکھیں آپ, جیسے ہم نیوزی لینڈ کی بات کر رہے تھے یا انگلینڈ کے دورے کی بات کر رہے تھے, کب آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ پاکستان کو برٹش عوام جو ہیں وہ اتنا ناراض ہوئے ہوں اپنے لوگوں سے؟ اور یہ اس پریشر کی وجہ سے ہے نا, میڈیا کا پریشر ہے. پھر کہ کرکٹرز نے بھی کہا, ہم سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کہا انگلش کرکٹ بورڈ کا سارا قصور ہے, جو ٹائمز نے چھاپا. پھر برٹش ہائی کمیشن جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنی پوری پوزیشن ایکسپلین کرتے ہیں. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح کے جو ہے انہوں نے کیا ضرورت محسوس کی؟ یہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ عمران خان نے یہ طریقہ کار تبدیل کیا ہے کہ آپ صرف 2-4 لیڈروں کو تحفے شوفے دے کے آپ سمجھیں کہ ڈپلومیسی ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. میڈیا وہاں کا, وہاں کے لوگ, وہ اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کا دیرپا ایک اثر ہوگا. یہ جو آپ کا کوورٹڈ سا بیان ہے, اس کو ہم آگے مزید لے کے چلیں گے جب ہم اندرونی سیاست پہ بات کریں. آخری میں یہ ایکسٹرنل معاملات پہ میں ختم کرنا چاہتی ہوں, if the producer allows me just one question. اب ہم بات کر رہے ہیں ایک رشین بائی دا وے فارن منسٹر, if this could play out, انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ریکگنائزنگ طالبان از ناٹ آن دا ٹیبل. یہ رائٹرز نے پھر اس کے بعد اس چیز کو شائع بھی کیا اور UNGA میں یہ اظہار خیال ہوا. تو یہ بھی چیز ہمارے سامنے ہے کہ ایون رشیا جو کہ خاصا پیش تھا طالبان کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, تو the Russian foreign minister has gone on record to say that we are not in any position to table recognition of the Taliban. منسٹر صاحب, اگر رشیا بھی یہ بات کر رہا ہے, بڑا $1 ملین سا سوال ہے آپ کے لیے, یہ پھر سیگمنٹ اینڈ کرتے ہیں, پھر انٹرنل پہ چلتے ہیں ہم نا, کہ یہ پاکستان کتنا ریکگنائز کرے گا؟ اس سے تو پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم تنہا ریکگنیشن میں نہیں جائیں گے. دیکھیں, یہ ایک معاملہ ہے جس کو آپ نے بڑی احتیاط سے ڈیل کرنا ہے. اور احتیاط کیا ہے؟ ہم پہلے اشرف غنی کو کیا کہہ رہے تھے؟ پرائم منسٹر ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ الیکشنوں کے چکر میں نہ پڑیں, آپ انکلوسیو حکومت بنائیں, کیونکہ آپ اکیلے حکومت نہیں کر سکتے افغانستان پہ. ہم نے یہاں پہ سارا, آپ کو یاد ہے, تاجک اور باقی سارے لوگوں کو اسلام آباد میں بلایا, کوشش کی کانفرنس ہو, جو اشرف غنی نے سبوٹیج کی, پھر اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اب طالبان کے ساتھ بھی ہم ایک انکلوسیو اپروچ میں جا رہے ہیں. ہم نے تاجکستان کے جو صدر ہیں امام علی, ان کے ساتھ بہت طویل مذاکرات پی ایم نے کیے. ازبکستان کے صدر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بڑے کلوزلی ان ٹچ ہیں. ایران کے صدر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے کلوز ہیں. چائنا ہمارے ساتھ بڑا کلوز ہے. رشیا کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. یہ جو ایک ریجنل اپروچ ہے اس وقت پاکستان کی, اس کی اصل کرنسی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ریکگنیشن کی طرف جائیں گے تو یہ ممالک ہم مل کے جائیں گے. سر, کیا TTP کے خلاف جو ایکشن ہم ان سے مانگتے ہیں وہ پری ریکویزٹ نہیں ہے ان تمام معاملات میں؟ پھر ایک دفعہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کو اپولوجی دے دیں. نہیں, ان کے دامن پہ کتنا خون ہے. نہیں, ابھی ایسی یہ بات بڑی میچور ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, ابھی ان کو بھی آئے ہوئے بھی بڑا کم ٹائم ہوا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے ہر تعلق کا, اور اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ طالبان کو بھی ابھی ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کنڈیو پریشر میں بھی بات چلی جائے, لیکن یہ تو ایک کنڈیشن ہے, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یہ ایک پالیسی بیان کے طور پہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کنڈیشن ہے. ناظرین, شارٹ بریک, ویل بی بیک, اسٹے ود اس.
تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ریزیوم کرتے ہوئے ان کانورزیشن ود مسٹر فواد چودھری، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔ فواد صاحب، اب ذرا اندرونی معاملات کی طرف اگر رخ کر لیں، اپوزیشن کہتے ہیں یہ آئے روز نیا کٹا، اب جیسے یہ ای وی ایمز ہیں، الیکٹورل اصلاحات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی ان کے ساتھ اگر ورکنگ ریلیشن شپس نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا یا وہی اسٹیل میٹ کا شکار رہے گا 99% باقی معاملات کی طرح؟ دیکھیں جی، یہ اسٹیل میٹی کا شکار رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ریفارم سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، جمہوریت تب ہوگی جب ہارنے والا الیکشن کے نتیجے کو تسلیم کرے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، ہارنے والا کہتا ہے یہ الیکشن ہی صحیح نہیں ہوئے ہیں، اور اعتماد لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، کوئی اور حکومت اس ملک میں کبھی اس نے یہ نہیں کہا سوائے عمران خان کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک میں اصلاحات کریں، الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں۔ عمران خان جب کرکٹ میں تھے وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے نیوٹرل امپائرز لے کے آئیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اصلاحات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تاکہ ہارنے والا بھی الیکشن کا نتیجہ جو ہے تسلیم کرے۔ اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بار بھی مجھے بتائیے کہ نون لیگ کبھی دھاندلی کے بغیر حکومت میں آئی ہو۔ وہ اس سسٹم میں اتنے ویل انٹرینچڈ ہیں، اتنے ان کے وہاں پہ اتنے لمبے ہاتھ ہیں ان کے سسٹم میں، وہ سسٹم میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ یہ ایک بنیادی بحث ہے اس وقت، جو اس وقت رولنگ پارٹی، دیکھیں نا، ہم پہ کیا اس وقت بات کرتے ہیں سارے کہ جی دیکھیں جی یہ فوج بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سارے ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ تو پھر ہمیں ریفارم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اتنے سسٹم میں ویل انٹرینچڈ ہیں، تو پھر ہم کیوں ریفارم کا کہہ رہے ہیں؟ فیئر انف، لیکن فواد صاحب ایک ادارہ ہے جس کے اوپر وہ آج کل یہ والی بات نہیں کر رہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ بلکہ الٹا یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو آپ لوگ وکٹمائز کر رہے ہیں اور سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ کرٹیکل معاملات ہیں رولنگ پارٹی کے۔ یہ اس کے اوپر ذرا رسپونڈ کریں۔ اور اعظم سواتی صاحب تو سو مچ سو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے وہ چھڑی ہیں اور وہ گھڑی ہیں، الیکشن چیف الیکشن کمشنر وہ کیسے آئے ہیں، تو کیا کون سے الفاظ ہیں جو وہ منس کر رہے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا کوئی پریشر تھا؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان سے ایک تلخی پیدا ہوئی ہے یقینی طور کے اوپر۔ ان میں جو 3-4 واقعات ہوئے، مثال کے طور کے اوپر، ایک سب سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں ایک پی ایم صاحب کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی گئی، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ طے ہوئی، اور کیبنٹ نے کہا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں۔ وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ نہیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے، آپ کو معلوم ہے جو پارلیمان ہے پاکستان کی، وہ پریزیڈنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اوپر مشتمل ہے۔ ان 3 اداروں کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ کی میٹنگ سے واک آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اسٹیٹ کا سمبل ہے۔ اسی طریقے سے پھر پارلیمنٹ نے جب سینٹ کی سے ہوا، پھر وہ تو اس طرح سے واقعات سے تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ مجھے امید ہے الیکشن کمیشن بھی لیکن فواد صاحب الاؤ می، کچھ ریکنسیلیٹری ایفرٹ حکومت کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہی، بلکہ جو بیانات وغیرہ ہیں ان سے غالباً یہ کہ از دس ورسننگ دا ڈیمیج؟ نہیں، اب تو بہتری آئے گی، بہتری آ جائے گی آگے۔ نیب البتہ ایک ادارہ ہے کہ اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام سے گورنمنٹ کو سخت اختلافات ہیں، لیکن نیب کے جو چیئرمین ہیں غالباً یہ کہ اپوزیشن مانے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کام ہے انہوں نے کیا ہے، اور آپ کی نظر میں وہ شاید ان کا اس کے بدلے کے 100 خون معاف ہیں۔ دیکھیے جی، نیب کے جو اس وقت کا ادارہ ہے اس کے اوپر ہمیں بھی گلے ہیں، اور ہمارا گلہ یہ ہے، جو عام آدمی سمجھتا ہے کہ دیکھیں ہم تو آئے تھے الیکشن میں، ہمیں ووٹ ملے تھے کہ آپ جو کرپشن ہوئی ہے اس کا حساب لیں گے اور یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب نے اپنا کام اتنا پھیلا لیا کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر جو پروسیکیوشن ہے وہ اینڈ تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے باوجود تقریباً 500 ارب روپیہ نیب نے ریکوری کی ہے، جو کمینڈیبل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جاوید اقبال صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے
کہ ان کے بعد آ کے کوئی نیب میں حرکت پیدا ہوئی ہے اور یہ کوئی کم از کم جو ہے ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. سو میرا یہی خیال ہے کہ اس کو جو جس طریقے سے وہ آگے جا رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے, اور دیکھتے ہیں کہ نیب موقع سے مراد کیا یہ کہ ان کی ایکسٹینشن آن دا کارڈ ہے؟ ایکسٹینشن کا تو ایشو نہیں ہے. ایکسٹینشن میں تو دیکھیے نیب کے ادارے کی فی الحال میں بات کر رہا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہے اس میں بنیادی ہرڈل یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کنسلٹیشن میں شامل ہوں گے. اب لیڈر آف دی اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ خود ایکیوزڈ ہیں. جب نیب نے ان کو ملزم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ ان سے پیسے لینا چاہتی ہے. اب ہم ان سے پوچھ کے کیسے تفتیشی لگائیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے وہ اس میں پرابلم ہے. یہ تو وہی معاملہ ہو جائے گا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وقت پہ ہوا تھا. تو پھر ہم تو یہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ویل گو ان سرکلز. نہیں, اب دیکھتے ہیں لا منسٹر اور اٹارنی جنرل اس کا کیا سلوشن نکالتا ہے. فیئر انف. اچھا منسٹر صاحب, چونکہ پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں, کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز ابھی ہوئے, ویسے ایک یہ بھی خیال ہے نا کہ اگر آپ ای وی ایمز انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو کوئی چھوٹے پیمانے پہ کر لیں. 2023 میں ڈائریکٹ ان کو کیوں لے جانا, کنٹونمنٹ بورڈ میں کر لیتے ہیں, یا انٹرا پارٹی انتخابات جو ہونے ہیں وہاں کر لیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس میں اس لیے نہیں, یہ بھی ہمارا گلہ ہے. دیکھیں ہم 2011 آنورڈ جو ہے الیکشن کمیشن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ای وی ایم کو مرحلہ وار لگائیں, لیکن اس کا جو آپ نے یہ کہا یہ ہوا ہی نہیں. لہٰذا الیکشن کمیشن کا جو کام تھا کہ اس کو مرحلہ وار اس کو چیک کرتا, وہ انہوں نے نہیں کیا. اب ہم اپنی وزارت کی حد تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو کمپنی سے ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ الیکشنز ہیں پریس کلبز کے ہیں, بارز کے ہیں, وہ الیکشنز جو ہیں ہم ای وی ایم کے اوپر کروائیں. فیئر انف. اور اگر یہ معاملہ مرحلہ وار 2023 تک بھی نہ ہوا پھر؟ نہیں, 2023 تک تو ہو جائے گا, بڑا وقت ہے, 2 سال بڑا وقت. ٹھیک ہے, تو یعنی کچھ اس میں معاملہ نکلے گا. کنٹونمنٹ بورڈ میں سر جیلم میں تو اچھی پرفارمنس رہی, لیکن ادر دین دیٹ پی ٹی آئی نون سے شین نکلنے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے خاصا آپ کو ٹف ٹائم دیا. نہیں, 2 حلقے ہیں جہاں پہ مسئلہ ہوا. ایک تو میں سمجھتا ہوں لاہور میں ہوا اور ایک پنڈی میں ہوا. لاہور میں تو زیادہ جو ہے میں نون لیگ کے بجائے میں سمجھتا ہوں سعد رفیق جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو وہ نون لیگ میں ہی تو ہے نا, انہوں نے کی, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ نون کو ووٹ پڑے, وہ نون کو ووٹ نہیں پڑا. وہاں سعد رفیق نے بڑی محنت کی. دوسری طرف بھی ہمایوں اختر صاحب جو ہیں انہوں نے کافی کوشش کی اور وہ گئے, لیکن اس طرح سے میں سمجھتا ہوں سعد رفیق بڑا اچھا مینیجر ہیں اپنے الیکشنوں کے, اور اس کا فائدہ ان کو ہوا. یہاں پنڈی میں تو ہماری جو تنظیم تھی اور ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایس تھے وہی آپس میں ایک پیج پہ نہیں تھے, جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا. باقی تو ظاہر پورے ملک میں پاکستان میں جو ہے وہ تحریک انصاف بڑے کمفرٹیبلی جیتی ہے. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ, ظاہر ہے اب مہنگائی ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے جب ہم اندرونی کسی بھی معاملے پر بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے, اب میں نے سنا ہے کہ دیر از آلسو دس ایفنگ آن دا گیس پرائسز, کہ یہ بھی ایک آفنگ ہو سکتی ہے کہ ان میں مزید اضافہ ہو. کیا یہ سنگل موسٹ کرٹیکل فیکٹر آنے والے انتخابات میں آپ کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے. آپ کی مہنگائی آج بھی آپ نے دیکھا ہو کہ مراد سعید صاحب نے جو فگرز دیے ہیں اور ہم نے جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے 1 ٹریلین روپیہ زیادہ پیمنٹ کی سڑکیں بنانے کے لیے نون لیگ نے اپنے ٹھیکیداروں کو. اب جہاں آپ یہ سڑکیں باہر سے قرضے لے کے آپ سڑکیں بنا رہے ہیں اور اس میں آپ کے وزراء, آپ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ ان سے پیسے کھا رہے ہیں, تو مجھے آپ بتائیے کہ اس ملک کا جو قرضوں, سمپل بات ہے نا, ایک گھر ہے, اگر اس کے اخراجات زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, تو گھر والے تکلیف میں ہوں گے. اگر اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں اور آمدنی زیادہ تو آپ کمفرٹیبل ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ 2006 سے تک جو ہمارا اس وقت جو فگر ہے, 1947 میں ہم آزاد ہوئے, 2008 تک جب زرداری صاحب نے اپنے قدم رکھے ادھر آپ کے ایوان صدر میں, اس وقت تک ہم ٹوٹل قرضہ ہمارا 6 ٹریلین روپیہ تھا. جب 2008 سے 2018 کے جو 10 سال ہیں ان میں یہ قرضہ بڑھ کے 23 ٹریلین ہو گیا. تو مجھے آپ بتائیے یہ 23 ٹریلین روپیہ جو قرضہ جو 10 سالوں میں ہوا وہ اتارنا کس نے ہے؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ بوروئنگ اب ہو رہی ہے. اب کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے قرضے اتارنے کے لیے. قرضے اتارنے ہیں, جتنی بوروئنگ آپ کر رہے ہیں آپ قرضے اتارنے کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تیل کی قیمت اوپر چلی گئی دنیا میں پوری میں. آج آپ یو کے میں اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, تیل اویلیبل نہیں ہے. گیس میں کمپنیاں بینکرپٹ ہو گئی ہیں کیونکہ گیس کی قیمت اوپر چلی گئی. اب آپ لوگوں کو گیس, تیل, آٹا, چینی یہ سستا دینا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پیسے سبسیڈائز کریں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کو سستیاں دے دیں.
पैसे आप सब्सिडाइज तब कर सकते हैं जब आपके पास पैसे हों। जब आपने 2.5-3 बिलियन डॉलर हर साल कर्जा वापस करना है तो मुझे आप बताएं आप कैसे सब्सिडाइज करेंगे। सो आपका घर जो है उसमें एक बड़ा सिंपल क्राइसिस है, आपके इस वक्त अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी लेकिन थोड़ा ये फाइनेंशियल नौयत का सवाल है मिनिस्टर साहब, इसमें आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा भारी फैक्टर रुपी डिवैल्यूएशन का भी है? हाँ, तो रुपी डिवैल्यूएशन क्यों है? रुपी डिवैल्यूएशन Because there is a deficit on the external front. इसलिए कि वहाँ पे आप जो है वो आपको इस वक्त चाहिए, आपने कर्जे वापस करने हो रहे होते हैं, आप जितना डॉलर आ रहा है वो आप बाहर भिजवा रहे हैं। अगर आज आप डॉलर बाहर ना, इस वक्त देखें ना जो रेमिटेंसेस इस वक्त हैं वो तो रिकॉर्ड है। हमारी गंदम की फसल रिकॉर्ड है, हमारी चावल की फसल जो है वो रिकॉर्ड है। अगर आप दो बातें हैं, अगर आपके कर्जे कम हो और दूसरा आपकी आबादी कम हो। हमारी जो मेजर एक और प्रॉब्लम है जिसको बहुत हमें जो है वो एक पूरी कौम की हैसियत से हमें उससे लड़ना चाहिए, वो आबादी में इजाफ़ा है। अगर आपका आबादी में इजाफ़ा जो इस वक्त है 2% से जो भी ज़्यादा 2.5%, 2.4%, इस आबादी के साथ आपकी कभी तरक्की जो है वो एक खास तबका आपको पता है इसके ऊपर एक सख्त किस्म का बैकलैश देगा जब भी ये बात हुई है, मुल्क की तारीख उठा के। बस ये आपको प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। जिस तरह से बाकी मुल्कों ने इसको इसको एक स्ट्रेटजी के तहत निपटा है, आपको भी इससे निपटना होगा। अच्छा, पंजाब के हवाले से विद इन पार्टी आप इसके ऊपर ज़ाहिर है आप क्रिटिकल रहे हैं, पंजाब में परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, ज़िमनी इंतखाबात अब भी नहीं हुए। आपकी नज़र में क्या चीज़ है जो ज़िमनी इंतखाबात में जाने से पहले द पंजाब गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी शहबाज शरीफ वगैरह से तो बहुत बेहतर है, लेकिन मसला सिर्फ ये है जो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा फेलियर हुआ या नाकामी हुई वो ये थी कि हमने पहले साल लोकल गवर्नमेंट हमें करवाने चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट इमरान खान ने एक हर वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एम्फेसिस था कि आप लोकल गवर्नमेंट करवाएं, एम्पावर्ड गवर्नमेंट बनाएं। वो ना होने की वजह से हमारा गवर्नेंस का निज़ाम जिसमें बहुत खामियां हैं। और एक गवर्नमेंट तो थी इन प्लेस मिनिस्टर साहब, फिर उसको हमने ज़ाहिर डिसमेंटल किया, नई कानून साजी की, वो तो बेकार थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो तो शहबाज शरीफ ने ऐसे एक ढकोसला रखा हुआ था। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ जो थी वो मुशर्रफ साहब के दौर में थी, उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया था लोकल गवर्नमेंट को, तो ठीक है। और फिर जो विलेज काउंसिल्स का निज़ाम जो केपी गवर्नमेंट में आया था उस तरह के निज़ाम पे, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा फोकस कर रहे थे कि इसको डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए आप एक हुकूमत बनाएं। ज़िमनी इंतखाबात अभी भी होंगे या फिर अब आपको लगता है दिल्ली दूर है इस मामले में? अभी नहीं, अभी ज़िमनी इलेक्शन अभी तो कोई नहीं आ रहे, कोई नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा फवाद साहब, ये अपोजिशन की ज़रा बात करें हम, आपको लगता है सिंगल मोस्ट फैक्टर जो आपको इस वक्त कंफर्ट दिए हुए है ये भी है कि अपोजिशन के अपने रैंक्स में वो तितर बितर हैं, सख्त किस्म की वीकनेसेस हैं? अपोजिशन का तो कोई हाल ही नहीं है। अभी तो उनके हर हफ्ते टॉस होता है कि इस हफ्ता ये लीड करेगा, फिर अगले हफ्ते वो लीड करेगा, फिर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पता नहीं है उन्हें। मसला अगर आप अभी देखें ना, सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कशन का इशू जो है वो अफ़गानिस्तान है ना। आप मुझे बताएं कश्मीर के ऊपर कभी आपने सुना हो कोई पॉलिसी स्टेटमेंट मरियम का या बिलावल का? अफ़गानिस्तान के ऊपर आपने कभी सुना हो कि उनकी क्या ओपिनियन है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं? और ये तो सारे बस ऐसे ही एक समझिए करते हैं, बिलावल तो करते हैं ना, तो नहीं कभी उनकी मैंने सुनी नहीं है अफगानिस्तान वगैरह के एंटी तालिबान उनका बाय एंड लार्ज उन्होंने नहीं, किया उनको है। कोई भी उनकी मरियम खैर काफी कभी नहीं, हाँ, उनको पता ही कुछ नहीं है, वो चुप के हैं। अच्छा, तो ये अब काफ़ी आपको लगता है कि कंफर्टेबल जोन है। अगर हम मीडिया का ज़रा रुख करें मिनिस्टर साहब, चूँकि नो वन अप्रोप्रिएट देन यू टू आस्क दिस मैटर, मीडिया के हवाले से काफ़ी बातें, पीएमडीए क्या इसके ऊपर पीछे चली गई है हुकूमत? एक ये स्कूल ऑफ थॉट आ रहा था कि जी इतना उसके ऊपर बैकलैश आया है तो हुकूमत हैज़ टेकन अ स्टेप बैक। लेकिन ये स्टेप बैक नहीं है, शुरू से ही हम ये कह रहे हैं कि हम कंसल्टेशन से लाएंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला हम कंसल्टेशन से उसके ऊपर बन गई है। उसके ऊपर हमने जो मीडिया बॉडीज़ हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन हमने कर ली है, बाकियों के साथ भी हम जो है वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है उसका, वो भी उसके ऊपर भी कंसल्टेशन अब जो है वो हो जाएगी और इंशाल्लाह पीएमडीए जो है वो तमाम जो फ्री कैन है उनकी उससे कंसल्टेशन की मदद से वो हम लेके आएंगे। आए रोज़ हम देखते हैं जो कायमा कमेटी है बराए इत्तलात व नशरियात, उसके इजलास होते हैं और वो सहाफ़ी हजरात जिनको बाकायदा हरासा किया गया है या निशाना बनाया गया है, जिनके साथ वाक़यात हुए हैं ये पिछले कुछ अरसे के दौरान, उनके बारे में पूछा जाता है कि उनके लिए इंसाफ कहाँ है, उनके कल्प्रिट्स क्यों नहीं पकड़े गए? इस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त है? ये भी तो बहुत बड़ा एक मीडिया रिफॉर्म्स का जुज़ है। नहीं बिल्कुल जो उसमें आया है, जो सिंध में जिस तरह से सहाफ़ी कत्ल हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी संजीदगी से जो है वो काम हो रहा है
اور زیادہ تر اباؤٹ 2/3 جو صحافیوں کے معاملات ہیں ان میں تو لوگ پکڑے گئے ہیں. 3-4 واقعات ہیں جن میں اتنا ہیڈ وے نہیں ہوا, اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن کیا یہ سندھ کے صحافیوں کی حد تک ہے یا جو وفاقی دارالحکومت میں معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے؟ یہ ساروں کا میں بتا رہا ہوں. اوورال سب سے زیادہ مسئلہ تو قبائلی علاقے کے صحافیوں کو رہا ہے, جہاں بہت صحافی جو ہیں وہ مشکلات میں رہے ہیں, شہید ہوئے ہیں. ان کے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. پھر باقی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی جرم ہوا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص طرح کے واقعات کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے, جو اصل واقعات ہیں ان کو وہ پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ چھوٹے علاقوں کے صحافی ہوں, چاہے وہ اتنے بڑے پارٹیوں جن کو فوٹیج بہت زیادہ مل جاتی ہے یا پارٹیوں کے نمائندہ نہ ہوں, ان کو بھی حق ہے کہ وہ ان کی بات جو ہے وہ کی جائے. لیکن وہ جو پارٹی کے نمائندے آپ جن کو کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی انصاف وہ اگر مانگ رہے ہیں تو they're not very wrong in that. نہیں, انصاف تو سب کے ساتھ ہو. fair enough. اچھا, ہم ڈیفیمیشن کی بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا سر ڈیفیمیشن 2 ways ہونی چاہیے؟ اگر فیک نیوز کا الزام غلط عائد کیا گیا ہے اس آدمی کو بھی پھر پینلائز کریں؟ یہ ضرور یہی ہوگا, اس کے بعد بھی یہی ہوگا. اچھا, ڈیفیمیشن کے سر لاز اکثر و بیشتر یہ پی ایم ڈی اے اس قسم کی جو آرڈیننسز وغیرہ یا کوئی بھی ریگولیٹری باڈیز ایز سچ ہے نہیں جیسے برطانیہ میں ہم دیکھیں, لیکن وہاں کے ڈیفیمیشن لاز کافی اسٹرانگ ہے. کیا یہ ایک آلٹرنیٹ راستہ نہیں ہے ان معاملات کو حل کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ بات تو آپ کی بالکل درست نہیں ہے کہ وہاں باڈیز نہیں ہیں. وہاں پہ آف کام ہے جو کہ بڑی ہی مضبوط باڈی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی جو پریس کونسل ہے وہ بہت مضبوط باڈی ہے, اور وہ تو بالکل بہت سخت سزائیں دے سکتی ہیں. ایکچولی ہمارے اپنے میڈیا ہاؤسز کو وہاں پر جو ہیں وہ سزائیں ہوئی ہیں, لیکن جو پینلٹی ہوئی ہے وہ ڈیفیمیشن لاز کے قوانین ڈیفیمیشن لاز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ڈیفیمیشن لاز میں ہمارے لاز میں برطانیہ کے لاز میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں کے پاس اتنے مقدمات ہیں کہ وہ ان واقعات کو سیریس لیتی ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے ایک بہت خلا ہے عدالتوں کے ان معاملات میں. اسی لیے ہم ایک اسپیشل ٹریبونلز کریٹ کر رہے ہیں جو ان معاملات کو دیکھے گا. فیئر انف. اچھا, یہ جو نیگیٹو پریس کا معاملہ ہے فواد صاحب, یہ تو آپ سے پہلے آپ کے جو پریڈیسیسرز ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں, ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, سازش ہو رہی ہے میڈیا پر. نواز شریف گورنمنٹ, اس سے پہلے والی زرداری, مشرف صاحب, سب نے یہ کہا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ معاملہ رہا ہے کہ ایک سرٹن فیکشن آف میڈیا جو بھی حکومت وقت ہو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. نہیں دیکھیے جی, ہمیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور حکومت کے اوپر تنقید کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے تو آ کے جو اسٹیٹ میڈیا ہے جہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو کوئی دکھا بھی دے, ہم نے اس کو اوپن کیا. عمران خان کی مجھے آپ ایک تقریر بتا دیں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی ہو, جو ٹی وی نے دکھائی ہو. وہ کہتے بھی تھے کہ مجھے تقریر کرنے دیں. ایگزیکٹلی. اب یہاں پہ ہم نے تو لیڈر آف اپوزیشن کی تقریریں ہم ساری دکھاتے ہیں, اور ہر جگہ دکھاتے ہیں. جلسوں میں ہم ان کے خطاب اٹھا کے دکھا دیتے ہیں, جو کبھی پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا. اور نہ ہی ہم نے کوئی یہ پرابلم ہے کہ کوئی تنقید کرے گا تو ہم اس کا گلا گھونٹ دیں گے. پرابلم صرف وہاں پہ آ جاتی ہے جب فیک نیوز کریٹ کیے جائیں, اور اس کا تعلق بھی حکومت سے زیادہ ملک سے ہوتا ہے, جہاں پہ آپ ملک کو بدنام کرنے کے لیے فیک نیوز گھڑنا شروع کر دیں, اس میں پرابلم آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں. میرے پاس ایک خاصا دلچسپ سوال ہے اسی کنٹینیوٹی میں آپ کی بات سے مجھے خیال آیا ہے. یہ سابق صدر امریکی رونلڈ ریگن, انہوں نے کیا کہا تھا آخر, اور یہ جو پرائم منسٹر کے کوٹ کو آپ نے دیکھا ہے, دیر از ہیو اینڈ کرائی آن سوشل میڈیا لٹرلی آن دس. دیکھیں یہ تو ایک خاص طبقہ ہے جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو, ہم کچھ بھی کہیں گے انہوں نے نیگیٹیوٹی تلاش کرنی ہے. جو وزیر اعظم کی کانٹیکسٹ تھا تقریر کا, وہ دیکھیے دوبارہ جیسا میں آپ کو کہوں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں زیادہ تر جو, ان کو کوئی افغانستان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ, ان کو 80 کی دہائی میں جو واقعات ہوئے ان کو انہوں نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو رونلڈ ریگن تھے جو اس وقت کے صدر تھے, اور اس وقت کی جو انتظامیہ تھی وہ افغان مجاہدین کو کیا سمجھتی تھی, اور افغان مجاہدین کو امریکہ جو ہے انہوں نے کتنا زیادہ اس نے اپنے قریب رکھا, اور ساری فاؤنڈنگ فادرز کہہ کے مخاطب کیا. فاؤنڈنگ فادرز کہہ کے انہوں نے, جو پریزیڈنٹ ریگن نے جو نکاراگوا کی جو سپیچ ہے اسی میں ہی انہوں نے, اسی سیکوینس میں ہی انہوں نے افغان مجاہدین کا بھی نام لیا. اور اقبال احمد جو کہ بہت بڑے ایک پاکستان کے فلاسفر گزرے ہیں, ان کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے اس میں لکھا
کہ اسی تقریر کے حوالے سے لکھا کہ ریگن نے ان کو فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ ان کا کیا. تو یہ سارے تو بونے ہیں بیچارے, ان کو تو ایک چیز چاہیے جس کو وہ اٹھا سکیں اور کسی طریقے سے انڈین میڈیا تک پہنچا سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ ڈھونڈ لیا ہے, اب آپ پاکستان کے خلاف شروع ہو جائیں. لیکن وہ اس کو کیا ملے گا کر کے فواد صاحب؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بھی پاکستانی ہیں, پاکستان کے خلاف کوئی بھی مفاد سرو کر کے, آئی ایم شیور کوئی یہ ڈیلیبریٹلی نہیں کرنا چاہتا. ڈیلیبریٹلی نہیں بھی کرنا چاہتے, عقل ہی نہیں ہے, کیا کریں. یہ فینومینن صرف سوشل میڈیا کا ہے فیک نیوز؟ ابھی بھی جس نیوز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی بات ہے. نہیں, مین میڈیا کا بھی بڑا میجر پرابلم ہے مثلاً. اچھا بائی دا وے سر, الاؤ می, یہ جو وزیر اعظم نے خود کہا تھا, انہوں نے ریفرنس دیا آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کا کہ جب ان کو الیکٹ کیا گیا تو اس میں وچ کرافٹ, یہ مطلب مین اسٹریم میڈیا کی ہیڈ لائنز تھیں, تو یہ فیک نیوز ہے 100%. مطلب کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ جو 30 سال پالیٹکس میں لگا کے آیا, جو اس کے بعد لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا, آپ اس کو پہلے دن ہی یہ کہہ کے ڈسکریڈٹ کر دیں, اس کا کیا, آپ مجھے بتائیں اس کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ اور جس نے کیا, جس نے یہ لکھا ہے, اس کا کیا, اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ساروں نہیں لکھا ہے, یہ تو نہیں ہے نا. اور سورسز ایک ہی تھا, اس نے سب کو اسی لائن پہ لگایا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تمام فینومینا ہے. اچھا لاسٹلی سر, یہ پی ایم ڈی اے کے معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا, پارلیمنٹ میں لے کے جایا جائے گا, اس میں امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, واٹس آن اپ دی سلیو, آئی مین یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ابھی تو ہمارے کنسلٹیٹیو سیشنز ہوں گے جو اخباری تنظیموں کے ساتھ, میڈیا کی تنظیموں کے ساتھ, اور اس کی کمیٹی ابھی انہوں نے نامینیٹ کرنی ہے, وہ نامینیٹ کر دیں گے, ہم نے نامینیٹ کر دی ہے, اس کو لے کے پھر ہم آگے چلیں. اور یہ پارلیمنٹ کے تحت ہی آگے بڑھایا جائے گا, آرڈیننس وغیرہ کے ذریعے؟ جی پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, فیئر انف. ناظرین, دس واز فواد چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات, ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو میں تھے. ایکسٹرنل, انٹرنل ایز ویل ایز میڈیا, ہم نے تمام فرنٹس پر کافی ایٹ لینتھ بات کی اور ڈسکس کیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.